अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने एक बार फिर भारत को बेनकाब कर दिया है। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान की शुरका से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल आसम मुनीर का कहना है कि मार्का हक में शिकस्त के बाद अब दहशतगर्दों के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ भारत हाइब्रिड वार को फ़रोग़ दे रहा है। इनका कहना है कि भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्द अनासर की सरपरस्ती करके वहाँ के अवाम की हुब्बल वतनी को चैलेंज करना चाहता है, लेकिन ये तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। फील्ड मार्शल ने वाज़ा किया है कि दहशतगर्दी ना फ़िरकावारियत देखती है, ना मज़हब देखती है, ना नस्ल, और इसका खात्मा सिर्फ कौमी यकजहती और इज्तमाई अज़्म के ज़रिए ही मुमकिन है। उन्होंने बलूचिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों, कौमी सतह पर यकजहती इदारों के दरमियान तावन की ज़रूरत पर जोर दिया। और अब ये सवाल है कि क्या भारत की हाइब्रिड जंग के नतीजे में कितने असरात पाकिस्तान पे मुरतब हो सकते हैं और क्या पाकिस्तान किस हद तक इस चैलेंज को से निमटने के लिए तैयार है। तो इस हवाले से हम तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे मुकालमा में ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आप दिफाई तजियाकार हैं, और ब्रिगेडियर मुश्ताक अहमद साहब, आप मेंबर हैं सूबाई असम्बली और आपका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आप अपने जो इस सिपह सलार के बयान को कैसे देखते हैं, जो उन्होंने बलूचिस्तान की सिचुएशन के हवाले से भी दिया, और ख़ास तौर पर जब उन्होंने जिक्र किया है कि मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत पाकिस्तान में हाइब्रिड वार के ज़रिए कुछ उसको फ़रोग़ दे रहा है और नुकसानात करना चाहता है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इसमें वो कामयाब नहीं होगा। तो आप इस बयान को कैसे देखते हैं? जब बात यह है कि देखें, चीफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत कोशिश कर रहे हैं। एक एक उनकी बात से पता चलता है कि वो पाकिस्तान को तरक्की करना होता हुआ सिक्योर और उसके बाद प्रॉस्पर पाकिस्तान देखना चाहते हैं। और उसमें ज़ाहिर है कि इंडिया जो है बहुत हर्डल चल रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है मार्के हक के बाद जब उसको जिल्लत उठानी पड़ी है, हजीमत उठानी पड़ी है, दुनिया में एम्बेरसमेंट हुई है। ट्रम्प बार बार उनको 28 दफ़ा कह चुके हैं कि मैंने जो है वो सीज फायर कराई, डीएस्केलेशन कराई, इंडिया मानता नहीं है। फिर उन्होंने 2 दफ़ा खुद जिक्र कर दिया कि 5 जहाज भी करें, तो इससे ज़्यादा और उसको क्या उसको इंडिया में शर्मिंदा कर सकते हैं। सही बात है कि आप उसके वजह से देखें कि ये तो कुछ कर नहीं सकता, फौज के खिलाफ नहीं कर सकता। पाकिस्तानी मुसलमान बहुत ट्रेंड हैं, इंस्पायरिंग लीडर्स हैं हमारे कमांडर जो है चीफ आर्मी स्टाफ। तो अब उसने हाइब्रिड जो एक वॉर शुरू की है, प्रॉक्सी जो शुरू कर दिए हैं, जिसमें फितर हिंदुस्तान फितर खारिज दोनों को लेके चल रहा है, उसमें भी इंशाल्लाह नाकामी होगी। जो इन्होंने ख़ास तौर पर जो ये पर्सनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में बातें की हैं, उन्होंने खुल के बात की है। उन्होंने नंबर 1 कहा कि देखें कि ये कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अगर हमारी मुसल्लह फ़ौज अपने लिए 5-6 गुना फ़ौज को नाक चने चबा सकती है, घुटने टेक सकती है 6 घंटे के अंदर, तो ये 2-1500 लोग क्या कर सकते हैं? तो वही देंगे, इट विल टेक सम टाइम। सेकंड ये है कि इसके साथ पूरी कौम को इकट्ठे होने की ज़रूरत है। हमें वहाँ पर बहुत डेवलपमेंट प्रोग्राम की ज़रूरत है, हमें कौमी यकजहती की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, इन्हीं बातों पे जोर दिया है फील्ड मार्शल साहब ने भी। जी, उसके बाद ये है कि देखिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो चल रहे हैं, चलते रहेंगे, लेकिन अभी बलूचिस्तान में बड़ा फ़र्क पड़ेगा। इसलिए फ़र्क पड़ेगा कि ईरान ने इंडियन रॉक को और इंडियन हुकूमत को वहाँ से किक आउट कर दिया है। जो वहाँ पर वो शाह भारत में उन्होंने ट्रेनिंग कैंप बनाए हुए थे, BLA को ट्रेन करते थे, फिर पाकिस्तान में लॉन्च करते थे, क्योंकि जो उन्होंने मुसाद को और रॉक का गठजोड़ हुआ है और जो उनको वहाँ नुकसान पहुँचाया उनके साइंटिस्ट को, कमांडर्स को, अब उनके पाकिस्तान ईरान के रिलेशन बहुत फ़र्क हो गए हैं। तो अब वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन बहुत कम हो जाएगी, वहाँ से ट्रेनिंग भी कम हो जाएगी। अब एक ही साइड रह गई अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में भी अगर आप देखें तो बहुत बेहतर हालात हो गए, इसलिए कि जो फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के, चाइना में मिले हैं, तो वहाँ बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है। दोस्तों जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए हैं, वहाँ बात करके हैं, उससे काफ़ी हद तक यहाँ फ़ायदा हुआ है कि उन्होंने ये फौजियों को TTP को डिसआर्म करना शुरू कर दिया है। इनको वो
غزنی کی طرف پش کر رہے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. حارث نواز صاحب ابھی بریگیڈیئر مشتاق صاحب کو بھی ذرا گفتگو میں شامل کرتے ہیں. بریگیڈیئر مشتاق صاحب کیا سمجھتے ہیں یہ شکست خوردہ جو بھارت ہے یہ ابھی تک اندر سے تسلیم نہیں کر سکا کہ وہ شکست کھا چکا ہے اور عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے اور پھر طرح طرح کے یہ جو بھونڈے منصوبے پھر نکالنے کی کوشش کر رہا ہے, جس طرح آج فیلڈ مارشل صاحب نے ذکر کیا کہ دہشت گردوں کے ذریعے پاکستان کے خلاف جو ہائیبرڈ وار کی جو بات کی گئی ہے اس کو فروغ دینے کی بات کی گئی ہے. تو بھارت اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں پہ کیوں اترا ہوا ہے؟ یہ جنوبی ایشیا میں نئی طرح کی ایک وار جو متعارف کرا رہا ہے. تو پاکستان تو ڈٹرمنڈ ہے, ہماری سیکیورٹی فورسز تو ڈٹرمنڈ ہے, جس طرح کا بھی چیلنج ہوگا اس کو نمٹنے کے لیے. تو پاکستان کتنا اس وقت پر امید ہے اور کتنا اس وقت اس ہائیبرڈ وار کے خلاف جو ہے وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الوی صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان نے یہ ہائیبرڈ وارفیئر یا جو پراکسیز والا نظام ہے یہ پاکستان میں کو آج وہاں پہ انہوں نے اس کو سپانسر یا سپورٹ نہیں کیا ہے. جی صحیح بات تو یہ ہے کہ ہندوستانی جو لیڈرشپ ہے یا ہندوستان نے کبھی بھی پاکستان کی آزادی کو دل سے تسلیم نہیں کیا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر دل سے تسلیم کیا ہوتا تو شاید سانحہ 1971 نہ ہوتا. صحیح. اور یہ علیحدہ بات ہے کہ ہندوستان نے اتنی بڑی پاکستان کو دو لخت کرنے کے باوجود ہندوستان اپنے مقاصد میں وہاں پہ بھی کامیاب نہیں ہو سکا. اور الحمدللہ آج بھی ایک بنگلہ دیش مسلمان ملک کی حیثیت سے اپنی ایگزسٹنس پہ جہاں پہ پاکستان قائم ہو تو اس پہ قائم ہے, اور انشاءاللہ پاکستان کے اور بنگلہ دیش کے تعلقات پھر مثالی ہوں گے. نو کمنگ بیک ٹو دی پاکستان کے جو اپنے انڈیا کے ہیں, ہندوستان سے کسی چیز کی خیر کی توقع رکھنا اس سے بڑی کوئی غلطی نہیں ہوگی. صحیح. بے شک ہمیں یہ راگ ضرور الاپنا چاہیے, کوشش بھی کرنی چاہیے, کیونکہ نیبر چینج نہیں ہو سکتے. جی بالکل. نہ سرحدیں تبدیل ہو سکتی ہیں, تعلقات اچھے رکھنے چاہیے, کوشش ہونی چاہیے. لیکن میرا جتنا بھی تجربہ ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تعلقات اور امن اسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے جب ہم اس قابل ہوں گے, رہیں گے کہ ہم ہندوستان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اس کے ہر ایول ڈیزائن کا, چاہے وہ ایسٹرن سائڈ سے ہو, وہ ویسٹرن سائڈ سے ہو, وہ افغانستان کی سائڈ سے ہو, کسی اور کولیبریشن سے ہو, کسی قسم کی بھی پراکسی وہ پاکستان میں ہو, ہم اس کو ڈیفیٹ کرنے کی جب صلاحیت رکھیں گے تو امن بھی رہے گا اور ہندوستان بھی اپنی جگہ پہ رہے گا. لیکن دو تین چیزیں ہیں جو فیلڈ مارشل صاحب نے کہیں, میں بالکل ان کی تائید کرتا ہوں. پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ ہے. اس کا مظاہرہ ہم نے یہ مئی کے اندر جو ہمارا ہندوستان کے ساتھ مارکا ہوا, ان کا سندور تھا اور ہمارا مارکہ حق تھا, اس میں پوری پاکستانی قوم جو تھی وہ متحد تھی, افواج پاکستان کے ساتھ تھی. جی دو باتیں جو فیلڈ مارشل صاحب نے کہی ہیں, قومی یکجہتی, کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جی بالکل. تیسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ہندوستان کی تمام پراکسیز کو پاکستانی قوم اور افواج مل کے شکست دیں گی, کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جی بالکل. میری صرف چند ایک گزارشات یہ ہیں کہ ملک کی یکجہتی کے لیے جو اقدامات ملک کے اندر نظر آنے چاہیے, عوام کو پتہ ہونے چاہیے, عوام اس پہ اعتبار کریں, شاید اس کو دوبارہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. صحیح. اور جو پارس کاریڈور میں بیٹھے ہوئے جو لوگ فیصلہ کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ جو قومی یکجہتی کی فضا بنی ہے مئی کے آنورڈ, اس کو مزید سٹرینتھن کریں, کیونکہ پاکستان کے جو خطرات ہیں اندرونی اور بیرونی ان میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. صحیح. تو میری اس میں صرف ایک گزارش ہے کہ قومی یکجہتی صرف کہنے سے نہیں آئے گی, یہ تو کرنے سے ہے, عملی طور پر سب کو آگے آنا ہوگا. اور جتنا پولیٹیکلی آج ہم فریکچرڈ ہیں, شاید اس کا اندازہ ان مقتدر حلقوں کو ہونا چاہیے جن کا نبض کے اوپر ادراک ہونا بہت ضروری ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, اس میں فیلڈ مارشل صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اس طرح دہشت گردی کے ذریعے بلوچوں کی جو حب الوطنی ہے اس کو بھی بھارت چیلنج کرنا چاہتا ہے. تو کیا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سیکورٹی فورسز کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کو, سیاسی شخصیات کو بھی اس چیز کا ادراک ہے؟ کہ بلوچی بہت محب وطن ہے, کوئی ڈاؤٹ نہیں اس پہ. اگر 1% کو ورلایا گیا ہے, ان کو لالچ دیا گیا ہے, دیٹ از نتھنگ. ادروائز جتنے ہمارے بلوچ بھائی جیسے ہمارے پشتونز ہیں, پنجابی ہیں, سندھی ہیں, دیر آل ٹوگیدر, دیر آل محبت, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی پالیسی چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں 4-5 پرانگ اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے. لیکن ہمیں چاہیے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی ٹیم جو اچھی کمیونیکیشن والے ہوں, جو اس پرابلم کو سمجھتے ہوں,
ان کو کوئٹہ میں جا کے 1 مہینہ بیٹھنا چاہیے. صحیح. وہاں کی جو پولیٹیکل قومی پارٹی نیشنل پارٹیز ہیں ان سے مذاکرات کریں, ان کے تحفظات سنیں, ان کی پرابلم سنیں اور ان کو ایڈریس کریں. سوشو اکنامک پرابلم جو ہے وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے لیے فوج جو دیکھیں بہت ڈیولپمنٹ ورک کر رہی ہے. کل بھی چیف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم نے بہت بات کی ہے اور واقعی کر رہی ہے, لیکن اسٹل اگر بلوچستان گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ مل کے آپ ان کے تحفظات سن کے اگر وہ آپ روڈ کمیونیکیشن کریں, انڈسٹری لگائیں, اسکول بنائیں, ہیلتھ کا سسٹم کریں, ہاسپٹل بنائیں, تو پیپل ول بی ہیپی اور ساتھ ان کو جاب اپرچونیٹی. یہ جو ہاسٹل ایجنسی ہوتی ہے نا, یہ غریب لوگوں کو ون اوور کر لیتی ہے. جب ایک کا بچہ جوان ہے, نوکری نہیں ہے, ماں باپ بوڑھے ہیں, بہن کی شادی کرنی ہے, بھائی جو ہے وہ تعلیم میں اور پیسے نہیں تو وہ اس کو رگلا لیتے ہیں. تو آپ ان کو یہ طریقے نکالیں کہ ان کو ایک جاب دیں. ان کو آپ چاہے ان کو اگر ان کے پاس زمین ہے تو ان کو ٹیوب ویل کولیکٹیو سولر لگا کے دے دیں, کسی بھی ترقی کے پروجیکٹ. سیکنڈ دیکھیں اس کے ساتھ آپ یہ جو ان کے آپ کے ابھی بھی اس وقت دیکھیں ہماری اگر آپ دیکھیں ایم این ایم پی کتنے میں اس میں جو نیشنل پارٹی کے لیڈر ہیں کوئی بھی نہیں ہے, سب ہار گئے ہیں, ہروا دیا ہے. یہ چیزیں دیکھیں, ان کو مین اسٹریم میں لے کر آئیں تاکہ ان کو ذمہ داری دیں. ہم نے یہ نہیں کر رہے ہیں, یہ وہاں فیصلے اسلام آباد میں نہیں ہو سکتے ہیں, یہ کوئٹہ میں آگے کریں. یہ چیزیں ہمیں کرنے کی ہیں اور بڑے لوگ ہیں جو تیار بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے ان کو سائڈ ٹریک کیا ہوا ہے. صحیح. سلیمان داؤد ہیں جو آپ کے یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بڑی پرسنالٹیز بیٹھی ہیں. جی آپ بالکل آپ ٹھیک ہیں. اچھا بریگیڈیئر مشتاق صاحب جس طرف اشارہ کیا ہے بریگیڈیئر حارث نواز صاحب کے ترقی کے بغیر اور اس کو بلوچستان کو مین سٹریم میں لائے بغیر جو ہے ہم یہ جو ٹارگٹ ہے بھارت جو ہمارے خلاف ایک ہائبرڈ جنگ کر رہا ہے اس ٹارگٹ کو ہم اچیو نہیں کر پائیں گے, اس کے خلاف مؤثر طریقے سے لڑ نہیں پائیں گے. تو بلوچستان کے جو مسائل ہیں کیا وہاں کے اپنی جو سیاسی شخصیات ہیں, سیاسی پارٹیاں ہیں, 12 ان کو بہت کلیدی عہدے بھی دیے جاتے ہیں مرکز کے اندر, لیکن پھر جو کہ بلوچستان کے مسائل وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. بات بالکل ٹھیک ہے بریگیڈیئر حارث نواز صاحب کی, نہ وہاں پہ انڈسٹری ہے, نہ وہاں پہ کوئی ایجوکیشن کا سسٹم ہے, نہ وہاں پہ معاشی نظام ہے. تو ایسے حالات میں پھر وہ ڈی ٹریک ہو جاتی ہیں چیزیں, جو ہے وہ جو ہمارا دشمن ہے ان کو ورگلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو کیا ایسے طریقہ کار کیا جائے اور بلوچستان کو جو ہے وہ اس کے اندر ترقی بھی سٹارٹ ہو, ان کا جو ٹرسٹ ہے پورے ملک کے اوپر وہ بحال ہو, مرکز کے اوپر ٹرسٹ بحال ہو, اور بلوچستان کو کس طریقے سے ہم مین سٹریم میں لا کے قومی جو دھارا میں شامل کر کے یکساں ترقی کی طرف لے جا سکتے ہیں؟ علوی صاحب پروگرام آپ کا بہت چھوٹا ہے, آپ نے جن ایشوز کی طرف توجہ دلائی ہے وہ ایشوز بہت بڑے ہیں. میں نے اس کے اوپر بہت سوچا بھی ہے اور تقریباً میں نے کوئی رفلی اراؤنڈ 10 سے 12 سال بلوچستان میں رہا بھی ہوں, اور بلوچستان کی ترقی کے جو بہت پروجیکٹ ہیں ان میں تھوڑا بہت میرا بھی حصہ ہے, یہ میں ان کو جانتا ہوں. صحیح. جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے, میں 1981 کے بلوچستان کو اگر 2025 کے بلوچستان سے کمپیئر کروں تو بہت ٹرانسفارمڈ ہے, بہت ہی ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے, بہت تبدیلی ہوئی ہے. گوادر پورٹ آئی ہے, M8 آئی ہے, N85 آئی ہے, اس کے بعد N25 جو ہے اس پہ ہوا ہے, یہ N70 ہے, N75 ہے. 4-5 آرٹریز ہم نے بڑی اچھی بنائی ہیں. ایک گوادر سے ہم نے جو خوزدار کو لنک کیا ہے, اس کے بعد ہم نے کوئٹہ کو زوب کے ساتھ, مغل کو ڈیرہ اسماعیل خان کے ساتھ کیا ہے, پھر کوئٹہ کو لورا لائی وایا میختر, اور اس کے بعد ہم ڈیرہ غازی خان اگین پنجاب کے ساتھ کیا ہے. بولان والا ہمارے پاس ایونیو اویلیبل ہے جو وایا یہ ڈیرہ مراد جمالی سے اور سبی سے ہوتا ہوا سندھ کے ساتھ ہوتا ہے. اسی طرح RCD ہائی وے ہمارے پاس ہے جو ہب سے ہوتی ہوئی یہ خوزدار, ہب, کلات, اور یہ اس کو بلوچستان کو سندھ سے ملاتی ہے. بہت پرانی سڑک آپ کو پتہ ہے. سوچنا یہ ہے کہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ کے باوجود, گوادر پورٹ بنانے کے باوجود, اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں تعلیم کا بہت ایک ٹیکنیکل تعلیم کا خاص کر کے وہاں پہ ایک جال بچھایا گیا ہے, اور لوگوں کو جو روزگار کے مواقع ہیں وہ بھی پہلے کی بنسبت بہت بہتر ہے, کمیونیکیشن بہت بہتر ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سارے کرنے کے باوجود ہمارے پاس رزلٹ کیوں نہیں آ رہے؟ یہ واقعی ایک بہت بڑا سوال ہے. بہت سوال ہے نا. جی میں آپ کو ایک فگر دے دیتا ہوں, اور یہ فگر بے شک آپ گورنمنٹ آف بلوچستان یا فیڈرل گورنمنٹ سے چیک کر لیجئے گا. جب جنرل مشرف آئے تھے تو اس وقت NFC ایوارڈ کا ذکر نہیں ہوتا تھا. بلوچستان گورنمنٹ کو جو ریلیزیں 99-2000 فائنینشیل ایئر میں ہوئی تھی, جو ریلیزز تھیں وہ اراؤنڈ 2.02 بلین تھی. میں آپ کو ایگزیکٹ فگر دے رہا ہوں.
جب جنرل مشرف 2007-8 میں پریزیڈنشل الیکشن لڑ رہے تھے تو اس وقت جو ریلیزز NFC ایوارڈ کے تھرو فیڈرل گورنمنٹ سے تھیں وہ اوور 42 بلین تھی. اچھا. within a span of about 10 year وہ جو انکریز ان دی فائنینشیل ایلوکیشن ہوئی تھی وہ اراؤنڈ 20 ٹائمز تھی. اور بہت میگا پروجیکٹس وہاں پہ کام کی تھی, سوشل ڈیولپمنٹ ہر سیکٹر میں کام ہوا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا کرنے کے باوجود ہم نے 70s میں وہاں پہ پراکسی کی بات پوری لڑی ہے, پوری سپورٹڈ بائی انڈیا اینڈ دین رشیا اینڈ افغانستان آلسو. ہم نے وہ جنگ لڑی, ہم نے ایلیمنٹس انسرجنٹس کو ڈیفیٹ دی. جی بالکل. ہم یہ 2004-5 سے ہم پھر یہ جنگی حالات میں ہیں, بکتی والا واقعہ ہوتا ہے, اس کے بعد ایک تسلسل ہے, ہماری فورسز بھی وہاں پہ بڑھ جاتی ہیں. میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں, ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے, انٹیگریشن بہت ضروری ہے, لیکن عوام کی رائے کا احترام کرنا وہ اس سے زیادہ ضروری ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اگر یہ بات سمجھ آ جائے, یہ بات اب صرف بلوچستان تک رسٹ نہیں رہ گئی ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. یہی چیز جو ہے وہ اس وقت کے پی کے اندر اور جو جہاں پہ مرج ڈسٹرکٹ ہوئے وہاں پہ آ رہی ہے. دیکھیں اتنا خرچ کرنے کے باوجود, اتنا سیکیورٹی آپریٹرز ہونے کے باوجود, اتنا انسرجنٹ آپریشن اینڈ آپریشن لانچ کرنے کے باوجود آج ہم پھر جو ہے وہ کرفیو لگانے کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب بالکل بات تو ٹھیک کی ہے بریگیڈیئر صاحب نے کہ ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے, کوششیں کی جاتی ہیں, پھر کائنیٹک آپریشن بھی کیے جاتے ہیں, تو اس کے بعد پھر سول حکومتیں کیا پوری طرح اپنا کام نہیں کرتی ہیں کہ سارا کچھ آپریشن جتنے بریگیڈیئر صاحب نے آپریشن گنوائے ہیں اس کے باوجود پھر حالات نارمل نہیں ہوتے ہیں؟ کیا اس میں کچھ سول حکومتوں کی ناکامی ہے یا کچھ اور معاملات ہیں؟ وہی بات کی, جو قومی پارٹیاں ہیں ان کو اہمیت دینی چاہیے, ان سے بیٹھ کے ڈسکس کریں, الیکشن کے اندر ان کو نارمل آنے دیں, ان کو ذمہ داریاں دیں تاکہ وہ پھر ان کو کنٹرول کریں. اور ان کو خاص طور پہ یہ جو مسنگ پرسن کی پرابلم چل رہی ہیں, یہ آنیسٹلی آئی پرسنلی فیل کہ یہ 90% سیلف کریٹڈ ہیں. یہ زیادہ BLF کے اندر یہ انرولڈ لوگ ہیں. ابھی بھی آپ کے سامنے جب بھی مارنگ بلوچ کو دیکھ لیں, قومی یکجہتی جو کمیٹی ہے یہ, اور پھر ہندوستان دیر آل ورکنگ ٹوگیدر وتھ یہ پراکسی جو ہے انڈیا کے ساتھ, کہ یہ جتنے جب بھی مارے جاتے ہیں, گوادر میں ہوتا ہے انسیڈنٹ یا کہیں اور ہوتا ہے, ایران میں ہم مارتے ہیں, ہر جگہ پہ جو لوگ دیکھتے ہیں مسنگ پرسن کے بندے مرے ہوتے ہیں اس کے اندر اور اس کی باڈی لینے آ جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے, ہمیں اس کو جڑ سے نکالنے کی ضرورت ہے. جڑ سے نکالنے کے لیے جب تک ہم وہاں پر عوام کی مرضی کے مطابق کام نہیں کریں گے, نمبر 2 وہاں پر عوام کی کو ان کو ذمہ داریاں نہیں دیں گے, جب تک ان کو ہم عہدے نہیں دیں گے, ہم اسمبلی میں ان کو نہیں لے کر آئیں گے, اور اس کے بعد یہ خود بخود انڈیا کا انفلوئنس ختم ہو جائے گا. اور ابھی ایران کی طرف سے سب کچھ یہ شٹ ہو گیا ہے, اس لیے یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے ہمیں کہ اس کو ہم اس وقت صحیح لے کے چلیں اور حالات کو ٹھیک کریں. میں نے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹیم جائے, جی بالکل, بیٹھے کوئٹہ میں جائے, 2 مہینے لگائے, وہاں کے معاملات کو دیکھیں. دیٹس ناٹ امپورٹنٹ. یہ ہم ایسے بیٹھے رہیں گے, آپ وہاں سے بیٹھ کے فیصلے کریں گے, کبھی مسئلے حل نہیں ہوں گے. جب تک وہاں کے لوکل لوگوں سے ملیں, ان کے تحفظات سنیں, سمجھیں, اس کے بعد فیصلہ کریں. ایسے اسلام میں بیٹھ کے سڈن فیصلے کر لینے, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جب تک لوکل لوگوں کی شمولیت نہیں ہوگی, عوام کی شمولیت نہیں ہوگی, تو وہاں پہ کامیابی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. بریگیڈیئر مشتاق صاحب, اس میں ایک افغانستان سیکٹر بھی ہے. یہ فیکٹر اتنا سٹرونگ بن چکا ہے کہ وہاں سے افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے, وہاں سے خوارجی آتے ہیں, اسلحہ آتا ہے, خاص طور پہ وہ اسلحہ جو کہ امریکی وہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے ہوئے, ایک دیرینہ مسئلہ بن گیا ہوا ہے. تو جب تک ہم افغانستان کے فیکٹر کو جو ہے وہ اس میں سے ایلیمینیٹ نہیں کریں گے, تب تک تو یہ مسئلہ مکمل طور پہ حل نہیں ہو سکتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں, جیسے افغان وزیر خارجہ یہاں پہ آئے بھی رہے ہیں, اس میں کچھ چائنا نے بھی ہماری مدد کی ہے, ان کے خود بھی وہاں پہ پروجیکٹ ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کچھ صورتحال مارکہ حق کے بعد بدلی ہے کہ اب افغانستان کے اندر سے انسرجنسی اور ان کا جو تعاون ہے ان دہشت گردوں کے ساتھ, اس میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے, یہ بھی صورتحال بدستور جاری ہے؟ میں پھر دوبارہ آپ کی توجہ گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں, آپ کو تھوڑا سا یہ سوچنا چاہیے کہ جب سے رشین انویژن ہوئی افغانستان کے اندر 1979 آنورڈ, صحیح,
اس روئے زمین، اس خطہ، اس پلانٹ جو ارتھ ہے جس کے ہم باسی ہیں، جی اگر کسی نے سب سے زیادہ افغانوں کی، چاہے وہ طالبان تھے، مجاہدین تھے، فریڈم فائٹر تھے، افغان تھے، جو بھی تھے، اگر کسی ملک نے جان مال سے ان کو پناہ دے کے مدد کی ہے تو وہ پاکستان جی، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ کیا 79 80 یا 85 میں جتنے ہم نے اس کے بعد جو مشکلات ہم نے ہمارے ہاں جو بم بلاسٹ ہوئے، جو تباہی اور بربادی ہوئی اور آج تک ہم اس سے نہیں نکل سکے، صحیح۔ کبھی کوئی بندہ یہ سوچ سکتا تھا کہ افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے؟ صحیح بات۔ ہم تو یہ کانسیپٹ لے کے آئے تھے کہ یہ افغانستان جو ہے وہ ہماری ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے۔ صحیح۔ میں پوچھنا صرف یہ چاہتا ہوں جن لوگوں نے یہ پالیسی پرسو کی تھی، دوز ہو آر ایٹ دی ہیلم آف دی افیئر، کہ آپ کی وہ ساری تھیوریز، آپ کی ساری وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ والا کانسیپٹ اور وہ جو فرینڈشپ اور پتنی کیا کیا چیزیں ہمیں بتائی گئی، پین اسلامائزیشن ہو رہا ہے اور اس میں پتنی سینٹرل ایشین تک جانا ہے، کہاں تک جانا ہے، ویئر ہیز اٹ گان ڈاؤن؟ آج ہم بیسیکلی وی ہیو بیکم اگین دی ٹو ہوسٹائل نیشنز ٹو ایچ ادر۔ کیوں ہوا ہے یہ؟ سر بات سمپل سی یہ ہے کہ ہمارے معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہم طاقت کے زور کے اوپر حل کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہے ہیں۔ صحیح۔ پہلے بھی ہم نے یہ کوشش کی ہے، ناکام ہوئی ہے، آج بھی ہم اسی ڈگر پہ چلے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ یہ فگر جب مجھے بتایا جاتا ہے کہ جی وہاں پہ تو 10 سے 15 ہزار بندے ہیں، وہ ہم آؤٹ نمبر کر لیں گے بلوچستان میں، صحیح۔ مجھے بتائیں اس طرح کی سٹیٹمنٹ سے، یہ سوچ سے کیا پولیٹیکل ریکنسیلیشن ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں جو جنگ ہو مائنڈ جیتنے کی، جی بالکل، وہ یہی بات تو آپ نے مائنڈ کو جیتنا ہے اور سوچ میری یہ ہو کہ آپ کے پاس 10 بندے ہیں، میرے پاس 10,000 بندہ ہے، تو مجھے تو کوئی پرواہ کوئی نہیں آپ کی، تو مجھے یہ بتائیں میری تو ایفرٹ ہی نہیں ہے کہ میں آپ کا ہارٹس اینڈ مائنڈ جو ہے ون کروں۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس کی بنیاد پہ جو میری اگلی پالیسی یہ بنے گی، وہ ایک کہتے ہیں نا پراکسیز لڑتی ہیں یہاں پہ، میں کہتا ہوں ہم نے یہاں پولیٹیکل پراکسیز رکھی ہوئی ہیں۔ صحیح۔ مسئلہ صرف یہاں پہ اس وقت پاکستان میں یہ پیدا ہو گیا ہے، جتنی پولیٹیکل پراکسیز یہاں پہ چلتی آئی ہیں، نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا، ایک نیا پینڈورا باکس کھل جائے گا، وہ پولیٹیکل پراکسیز اس وقت ایکسپوز ہو چکی ہیں۔ صحیح۔ عوام کی نظر میں ان کی کوئی وقت نہیں رہ گئی، جو وہ بے شک الٹ ہو جائیں، سیدھا ہو جائیں، وہ جو مرضی امپیکٹ نہیں رہا ان کی جو ریت۔ سو میرا خیال ہے، میں پھر واپس لے کے آؤں گا، خدا کا واسطہ ہے اس ملک کے اندر جو یکجہتی کی بات ہو رہی ہے اس کو اقدامات کریں، آپ کو آج یہ ملک ایک ٹرانسفارم نظر آئے گا۔ اور تیسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ غلط فہمی ہے کہ جی فلاں آ گیا تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس ملک کے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ اس فلاں کو بھی سال ڈیڑھ دو کے بعد اپنی پرفارمنس دکھانی پڑے گی، بالکل دکھانی پڑے گی۔ عوام اس وقت کسی کو کوئی معاف کرنے کو تیار آگے نہیں آئے گا، اس وقت تک اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، یہ جو بھارت کی طرف سے ہائبرڈ وار شروع کی گئی ہے وہ یہاں پہ فروغ دے رہا ہے، جیسے آج فیلڈ مارشل صاحب نے کہا ہے، تو ہمیں سفارتی طور پہ بھی اپنے آپ کو آگے لانا ہوگا، کوئی حکمت عملی ایسی اپنانی ہوگی تاکہ ہم بھارت کی اس مضموم مقاصد کو ہے جو وہ بے نقاب کر سکیں۔ پاکستان پوزیشن میں ہے اس وقت، پاکستان ری ایمرجڈ ایز اے ریجنل اسٹیبلائزر۔ صحیح۔ اس وقت انڈیا از ٹوٹلی آئسولیٹڈ، انڈیا کے نیریٹو کو دنیا میں کوئی سن نہیں رہا۔ انڈیا از نون ایز اے گلوبل ٹیررسٹ، نمبر 1۔ انڈیا از بینگ ڈپکٹڈ ایز اے ویری irresponsible, immature نیوکلیئر اسٹیٹ، جو ایک فالس فلیگ آپریشن پہ، سیلف کریٹڈ ڈرامے کے اوپر دوسرے نیوکلیئر ملک کے اوپر ایک حملہ کر سکتا ہے۔ تو اس سے زیادہ وہ irresponsible اسٹیٹ کون سی ہو سکتی ہے؟ کہ یہ اگر پاکستان اس وقت میچور بہیو نہ کرتا، اور پاکستان ہیز ری ایمرجڈ اینڈ ٹولڈ دا ورلڈ دیٹ پاکستان موسٹ رسپانسبل میچور نیوکلیئر ملک، اور اس کے ساتھ فوج اس کی بہت لڑاکا اور بہت رسپانسبل ہے۔ ہم نے یہ دنیا کو بتا دیا کہ ہم بالکل پیسفل ہیں، اس لیے دس از دا رائٹ ٹائم کہ ہمیں دنیا کو اب بتانے کی ضرورت ہے کہ واٹ انڈیا از ڈوئنگ، انڈیا کتنا خطرناک کھیل کھیل رہا ہے دو نیوکلیئر ملک کے درمیان میں۔ کشمیر از اے نیوکلیئر فلیش جو ہم کہتے ہیں، اب دنیا اس کو ریکگنائز کر رہی ہے، اس لیے ٹرمپ چاہ رہا ہے کہ میں نیگوشیٹ کیا مینڈیٹ کر دوں یا کوئی اور تیسرا ملک کر دے۔ لائف پاکستان کو چاہیے امریکن کو پش کریں، آپ امریکن کہ آپ افغانستان میں جو کچھ چھوڑ کے گئے ہیں ویپن $7 بلین کا، that will fall into the hands of 24 terrorist organizations
یہ یونائٹڈ نیشنز کہہ رہی ہے. صحیح. اور پاکستان از دا اونلی کنٹری جو ان آف دی فرنٹ گلوبل ٹیررزم کے خلاف اکیلا ملک لڑ رہا ہے. ہمیں یہ بات کرنے کی تو دنیا کو بتانا چاہیے. اور افغانستان ٹربل سم مینس نہ ہماری سینٹرل سے کنیکٹیوٹی ہوگی, نہ ہمارا سی پیک بنے گا, نہ ہم اکنامک ترقی کریں گے, جو کہ کچھ ملکوں کی بڑی سخت ڈیزائر ہے کہ پاکستان بھی ایک نیوکلیر اسلامک ملک, ہم اکنامک ترقی نہ کریں. ہمیں اس کو لے کے چلنے. اور کشمیری اسی طرح, کشمیری بھی اس وقت بہت ان کے دل بڑے ہو گئے ہیں کہ پاکستان نے دکھا دیا کہ ہم کتنے بڑے, ہماری طاقت ہے. اس لیے ان کو بھی ہم نے اب اس وقت دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم کشمیر کے لیے بھی کیا کر سکتے ہیں. کشمیر کو دوبارہ ایجنڈے پہ لانے کے لیے ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ہمیں اس وقت بہت ہمیں امپورٹنٹ مل رہی ہے. ریجنل اسٹیبلائزر ہونے کے ہمارے تک ایران, پاکستان, بنگلہ دیش, چائنا, سارا ریجن ہم نے اکٹھا ہمارے ساتھ ہو گیا ہے. انڈیا از آئسولیٹڈ. تو اس وقت جتنا ہم کچھ کیش کر سکتے کریں اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا. جی بالکل ٹھیک بات ہے آپ کے بریگیڈ صاحب کہ ہمیں سفارتی طور پہ آگے آنا ہوگا, کشمیر کے حوالے سے بات کرنی ہوگی. اور انڈیا جو اس وقت شرارتیں کر رہے ہیں, جو دو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ نیوکلیر اسٹیٹ ہے, اور اس طرح کی صورتحال میں چونکہ ارسپانسیبل ملک ہے بھارت, تو کوئی بھی خدا نخواستہ کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے. ناظرین اسی کے ساتھ وقت ہوا ایک بریک کا, حاضر ہوتے چھوٹے سے وقفے کے بعد.